वक्त जोर से हाथ मारना, अच्छा, और चेहरा धोते हुए आंख मिचना, पानी का कंजूसी करना और जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, वजू को तोड़ने वाली चीजें पता है किसी को? वजू किन किन चीजों से टूट जाता है, पता है किसी को? पढ़ाई वुज़ू गई 9 थी? चीजों से टूट जाता है मुफ्ती ये जी। चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई थी? जी ये जी तो वैसे नहीं। आपने पढ़ाई थी। आपने जी पढ़ाई नहीं, ये मुफ्ती तो साहब ये। वजू नहीं पढ़ाई ना अभी? नहीं पढ़ाई गई। जी। हाँ, तो देखो आप समझो, वजू को तोड़ने वाली चीज है। अब वजू को तोड़ने वाली चीजों को अरबी में कहा जाता है नवाकिज वजू। नवाकिज वजू यानी नवाकिज तोड़ने वाली चीजें, वजू माने वजू, तो नवाकिज वजू वजू को तोड़ने वाली चीजें। अब मान लीजिए आपको यही वर्ड जैसे मैंने बोला है नवाकिज वजू, ये आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप जरूरी नहीं है कि यही बोलोगी नवाकिज वजू, चाहे आ रहा हो आप पे लेना या नहीं आ रहा हो, लेकिन साहब आपको बोलना नवाकिज वजू, ये ऐसा नहीं है। आपको अगर नवाकिज वजू लेना नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट ये बोल दो वजू को तोड़ने वाली चीज है। तो बिल्कुल सिंपल है मेरा कहने का मतलब, कि अगर कोई लफ्ज एज इट इज जैसे मैंने आपको बोला है वो आपको नहीं बोलना आ रहा है, या वो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप वही वर्ड बोलो, बल्कि उसके उसका जो मतलब है उसको भी आप बोल बोल सकती हो। तो नवाकिज वजू, अब कोई अगर ये बोल सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाज दफा हम पब्लिक में बात कर रहे होते हैं, उनको इतना इल्म नहीं होता, तो हमें बोलना है वजू को तोड़ने वाली चीज है। तो नवाकिज वजू किताबों में लिखा लिखा हुआ आपको मिलेगा, इसका मतलब होता है वजू को तोड़ने वाली चीज है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ वजू को तोड़ने वाली चीजें कितनी हैं। वजू को तोड़ने वाली जो चीजें हैं वो 9 हैं। ठीक है, वजू को तोड़ने वाली चीजें 9 हैं। नंबर 1, पेशाब पाखाना करना। टॉयलेट वगैरह करने से वजू टूट जाता है, एक नॉर्मल सी बात है, ये तो सबको ही पता होता है कि पेशाब पाखाना करने से वजू टूट जाता है। नंबर 2, री खारिज होने से, हवा खारिज होने से भी वजू टूट जाता है। नंबर 3, खून का जिस्म से निकलकर ऐसे हिस्से की तरफ बहना। खून का जिस्म से निकलकर ऐसे हिस्से की तरफ बहना जिसे वजू या गुस्ल में धोना फर्ज है। इसका बिल्कुल आसान सा मतलब ये है कि आपकी बॉडी पर आपकी बॉडी पर कोई जख्म था या जख्म नहीं था, चोट लगी और चोट निकलने के बाद खून निकला और खून निकल कर बह गया। खून अगर निकला और बहा नहीं तो वजू नहीं टूटेगा, लेकिन खून निकला और बह गया तो फिर वजू टूट जाएगा। तो खून का जिस्म से निकलकर ऐसे हिस्से की तरफ बहना जिसे वजू या गुस्ल में धोया जाता है। इसका मतलब सिंपल सा यही है जो मैंने आप लोगों को बताया है। ऐसे हिस्से की तरफ बहना जिसे गुस्ल और वजू में धोया जाता है, पूरी बॉडी को धोया जाता है। अब मान लीजिए आपके कोई कांटा चुभा, कोई कोई जो है वो कोई चीज लगी आपके, और खून थोड़ा सा निकला, मामूली सा, इतना खून निकला कि वो निकला लेकिन बहा नहीं, तो आपका वजू नहीं टूटेगा। लेकिन खून निकला और खून निकलने के बाद बह गया, कतरे टपक गए, बूंदे टपक गई, या खून अपनी जगह से निकल कर बह गया, तो आपका वजू टूट जाएगा। ठीक है, नंबर 4, कै करना, वॉमिटिंग करना, ठीक, उल्टी करना। तो कै करने से भी वजू टूट जाता है। अब कै की भी तीन किस्में होती हैं, 3 टाइप्स होते हैं कै के। जो वॉमिटिंग हम करते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। वो 3 टाइप्स में आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा, अभी तो सिर्फ इतना समझ लो कि कै करना, वॉमिटिंग करने से भी वजू टूट जाता है। नंबर 5, पागल हो जाना। पागल हो जाने से भी वजू टूट जाता है। मान लीजिए कोई आदमी पागल हो गया, उसकी कुछ देर के लिए उसकी माइंड माइंड जो पावर है वो खत्म हो गई, बिल्कुल 5-10 मिनट के लिए वो बिल्कुल पागल हो गया, तो पागल हो जाने से भी क्या होता है? वजू टूट जाता है। अच्छा, नंबर 6, बेहोश हो जाना। बेहोश हो जाने से भी क्या होता है? वजू टूट जाता है। अगर मान लीजिए कोई आदमी बेहोश हो गया, बेहोश होकर वो गिर गया या जो भी है, बहरहाल बेहोश अगर हो गया, तो बेहोश हो जाने से भी वजू टूट जाता है। नंबर 7, सो जाने से। मान लीजिए कोई बैठा हुआ है, यूं करके सो गया,
تو ایسا نہ ہو میں سو جاؤں کہ مجھے بھی نیند آ رہی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یوں سو گیا اور نہیں ہوں میں خود ہی سو جاؤں. تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. آپ چیئر پر بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹھے بیٹھے یوں سو گئی ہیں، تو جیسے ہی آپ سو جاؤ گی، ایک تو ہوتا ہے اونگ آنا، اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا. نیند آنا، نیند سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن نیند آپ کو اتنی آ گئی، نیند کا نام لیا اور نیند آنا شروع ہو گئی. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ مان لیجئے آپ کو نیند آ گئی، اور اتنی نیند آ گئی کہ اگر پیچھے والی چیز ہٹا دی جائے تو گر جائیں ہم، یعنی ہمارا کنٹرول اپنے آپ پہ سے کھو گیا، اتنی نیند آ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. نمبر 8، بالغ مرد یا عورت کا، یعنی آدمی کا یا عورت کا نماز میں جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں قہقہا لگا کر ہنسنا. نماز کے اندر ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. کون سا ہنسنا؟ قہقہا لگا کر ہنسنا. وہ بھی میں آگے بتاؤں گا کہ کون سے ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ہنسنے کے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں. ابھی تو آپ یہ سمجھ لو کہ بالغ مرد کا یا عورت کا، بچے کا نہیں، بالغ مرد کا یا عورت کا رکوع اور سجدے والی نماز میں بیداری کی حالت میں قہقہا لگانا. ٹھیک ہے. نمبر 9، خون استحاضہ کا جاری. استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے، ایک تو ہوتا ہے جو پیریڈ میں خون آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ پیریڈ کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی خون آئے چلے جا رہا ہے، آئے چلے جا رہا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے استحاضے کا خون. ٹھیک ہے. تو اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے، اور استحاضے کی حالت میں جو خون آتا ہے تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. آپ لوگوں کے لیے میں نے نیو کیمرہ خریدا ہے، یہ جو آپ کو میں دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو لیپ ٹاپ کا کیمرہ ہے وہ کتنا خراب ہے. حالانکہ 50,000 روپے کا میں نے یہ لیپ ٹاپ لیا تھا، 50,000 روپے میں کتنی بری کوالٹی مجھے کیمرے کی ملی ہے. دیکھو آپ ایک بار، دیکھو آپ، دیکھو یہ تو ابھی میں ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہوں، یہ لیپ ٹاپ کا جو کیمرہ ہے اس سے ہے نا. اور یہ میں فنگر کا کیمرہ میں نے بہت پہلے خریدا تھا، جو میرا ڈیسک ٹاپ پہ لگا ہوا تھا، وہ میں نے نکال کے اس میں لگا دیا. اب دیکھو میں کتنا فریش فریش نظر آؤں گا، دیکھو ہے نا. اور آپ لوگوں کی پڑھائی کیسی ہوتی ہے دیکھو میں دکھاؤں اس وقت آپ لوگ کیسے نظر آ رہا ہو سب کے سب. یہ لیپ ٹاپ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ نظر آ رہی ہو کلاس میں بیٹھی ہوئی. اور یہ ہمارا پورا سیٹ اپ، یہ کیمرہ ہے، یہ ٹیب پڑا ہوا ہے، اور یہ میری کچھ بکس ہیں، یہ ادھر والا لیپ ٹاپ ہے، اور یہ سارا اٹرم شٹرم پڑا ہوا ہے، یہ بکس پڑی ہوئی ہیں بہت ساری. بس یہی چھوٹی سی چیزیں ہیں. چلو ٹھیک کیا، مزہ آتا ہے نا یہ چیزیں دیکھنے میں، خاص طور پہ جو ہمارے ٹیچرس ہوں اور جو ہمارے جن کو ہم محبت رکھتے ہیں، تو ان کی پرسنل چیزیں دیکھنا بڑا مزہ آتا ہے. پرسنل چیزیں تو کسی کی بھی ہوں، دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. پرسنل لائف میں گھسنے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے نا. کسی کی جاسوسی کرنے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے نا. اور خاص طور پہ جو تھوڑے سے فیمس لوگ ہیں ان کی تو پرسنل لائف کو بھی دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. آدمی کو آج کل دوسروں کی چیزوں میں بڑا انٹرسٹ آتا ہے. خیر میں نے تو محبت میں آپ لوگوں کو دکھایا ہے نا. تو بس یہی کچھ چیزیں ہیں. بہت زیادہ ابھی چونکہ کنسٹرکشن ورک چل رہا ہے گھر پہ، 1 سال سے کنسٹرکشن ورک چل رہا ہے، مہمان خانہ ریڈی ہو رہا ہے، اور جو خاص خاص لوگ آتے ہیں ان کے لیے رہنے سہنے کا انتظام ہو رہا ہے. تو ابھی پورا جو ہمارا اسٹوڈیو بکھرا ہوا پڑا ہے، جتنا بھی اوپر کا سامان ہے سب یہی پڑا ہے. یہیں ایپے سے سمجھ لو کہ جو جگہ پر میں بیٹھا ہوں بس یہی کلیئر ہے، اس کے علاوہ سب کباڑا ہی کباڑا ہے، یہاں سے وہاں تک کباڑا ہی کباڑا ہے. تو نمبر 9 کیا تھا؟ استحاضہ، خون استحاضہ کا جاری ہونا. اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ 9 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب دو چیزیں میں الگ سے آپ لوگوں کا بھی ڈیفائن کروں گا. 9 چیزیں میں دوبارہ گنا رہا ہوں، دوبارہ گن لیجئے گا آپ لوگ. نمبر 1، پیشاب پخانہ کرنے سے. نمبر 2، ہوا خارج ہو جانے سے. نمبر 3 خون کا جسم سے نکل کر بہہ جانے سے. نمبر 4 وامٹنگ کرنے سے. نمبر 5 پاگل ہو جانے سے. نمبر 6 بے ہوش ہو جانے سے. نمبر 7 سو جانے سے. نمبر 8 نماز کی حالت میں قہقہا لگا کر ہنسنے سے. نمبر 9 خون استحاضہ کا جاری ہو جانے سے. ٹھیک ہے. اب 3 چیزیں مجھے ڈیفائن کرنی ہے. استحاضہ آپ لوگ سمجھ گئی،
یعنی پیریڈ ٹائم کے علاوہ جو خون آتا ہے، مان لیجیے پیریڈ، کسی کا پیریڈ کی ٹائمنگ تھی، پیریڈ کی ٹائمنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ خون آئے چلے جا رہا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے استحاضہ. ٹھیک ہے. اب وہ بات آتی ہے کون سی وامٹنگ سے وضو ٹوٹتا ہے. تو آپ یہ سمجھ لو وامٹنگ کی بھی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1، کھانے پینے کی قے، یعنی جو کچھ ہم کھاتے ہیں وامٹنگ اگر ہوگی تو وہ 3 ٹائپس کی ہوگی. جو کچھ ہم نے کھایا ہے اس کی وامٹنگ ہوگی، یا پھر کسی بیماری کی وجہ سے خون کی وامٹنگ ہوگی، اور نمبر 3 بلغم کی قے ہوگی، یعنی بلغم کی پلٹی ہوگی. تو اب ان وامٹنگ کا حکم کیا ہے وہ سمجھو آپ، کہ کھانے پینے کی قے اگر منہ بھر کر آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. یعنی ہمیں جو وامٹنگ ہوئی ہے وہ اتنی ہوئی ہے جس سے منہ بھر گیا. منہ بھرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو روکنا پاسبل نہیں ہوتا. تھوڑا سا اگر کھانا پینا، جیسے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ کھایا پیا اور ہم تھوڑے سے جھکے تو وہ تھوڑا سا کھانا اوپر کو آ جاتا ہے، منہ میں آ جاتا ہے، تھوڑی بہت وامٹنگ منہ میں آ جاتی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. وامٹنگ اتنی آ جائے کھانے پینے کی کہ منہ بھر جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح سے جمے ہوئے خون کی قے اگر منہ بھر کے آ جائے، خون کی وامٹنگ اتنی ہو گئی کہ منہ بھر گیا، اور جب منہ بھرے گا تو روکنا ممکن نہیں ہوگا، تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح سے اگر پتلے خون کا، یہ تو جمے ہوئے خون کی بات ہے کہ جمے ہوئے خون کی وامٹنگ ہو گئی منہ بھر کے، اور اگر پتلے خون کا ایک قطرہ بھی اگر منہ میں آ جائے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں بلغم کی قے ایسی ہے، صرف بلغم کی، کہ جس سے وضو نہیں ٹوٹتا. مان لیجیے کسی کو بلغم کی قے ہو گئی، منہ بھر کے بلغم آ گیا، تو بلغم کی قے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھ گئی کہ وامٹنگ کے 3 ٹائپس ہوتے ہیں. ایک تو کھانے پینے کی قے ہوگی، کھانے پینے کی پلٹی ہو جائے گی. تو کھانے پینے کی پلٹی اگر منہ بھر کے ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر کے نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر خون کی قے ہوئی ہے تو اگر جمع ہوا خون ہے وہ منہ بھر کے ہے، یعنی بہت زیادہ ہے، منہ بھر گیا، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر پتلے خون کا ایک قطرہ بھی خون کا منہ میں سے آ گیا تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن بلغم کی قے ایسی ہوتی ہے کہ بلغم کی قے اگر منہ بھر کے بھی ہو جائے تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہنسی. مان لیجیے نماز کے اندر کوئی ہنس لے، تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر کوئی قہقہا لگا کر ہنس دیتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. یعنی نماز کے اندر کوئی اگر ہنس دے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب وضو کون سی ہنسی سے ٹوٹے گا یہ سمجھ لو آپ. تو دیکھو ہنسی کے 3 ٹائپس ہوتے ہیں. اسمائل کے، جو ہم لوگ ہنستے ہیں، اسمائل ہم لوگ کرتے ہیں، اس کے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں؟ 3 ٹائپس ہوتے ہیں. ایک تو تبسم. تبسم نام کی کوئی لڑکی نہیں ہے؟ چلو نہیں ہے. تبسم کہتے ہیں مسکرانے. دیکھو میں مسکرا رہا ہوں، یہ جو مسکرانا ہوتا ہے، یوں ہم مسکرا رہے ہیں، یعنی مسکرانے میں آواز نہیں نکلتی ہے، کھلکھلانا نہیں ہوتا ہے، ٹھٹے نہیں مارے جاتے، نارمل مسکرانا ہوتا ہے. تو مسکرانے کو کہا جاتا ہے تبسم. تو اگر کوئی نماز کے اندر مسکرائے بغیر آواز کے مسکرانا، یہ نہیں کہ صاحب ہی اس ٹائپ سے آواز بھی ہو رہی ہے، تو گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ. نماز کے اندر اگر کوئی مسکرا رہا ہے، اور مسکرانا کس کو کہتے ہیں؟ جس میں آواز نہیں ہوتی. تو مسکراہٹ سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. مسکرانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. زہق. نمبر 2 زہق. زہق کہتے ہیں ہنسنا ہے نا، ایسے ہنسنا کہ آپ کو، ارے بالکل سمپل ہے. اب میں ہنسی کو کیا ڈیفائن کروں؟ کوئی مجھے بولے ہنسی کو ڈیفائن کرو تو مجھے ہنس کے ہی دکھانا پڑے گا. ایک ہوتا ہے زہق ہنسنا، یعنی ایسی آواز سے ہنسنا کہ برابر والے کو آواز سنائی نہ دے. جیسے آپ نے کوئی بات بولی، میں کہہ رہا ہوں ہاں ہاں صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، مطلب میں ہنس رہا ہوں، لیکن میرے ہنسنے میں کیا ہے؟ آواز نہیں ہے. ہنسنے میں ہلکے سے دانت بھی نظر آئیں گے، تھوڑی بہت آواز بھی نکلے گی، لیکن آواز برابر والے کو سنائی نہیں دے گی. ٹھیک. نمبر 3 قہقہا کے لگاتے ہیں، ٹھاکا مار کے ہنسنا، ٹھاکا لگا کے ہنسنا، ہا 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 ہا. یعنی ہوتا ہے نا بعض دفعہ آدمی جب ہنستا ہے تو ٹھٹے مارتا ہے، تو ٹھٹے مار کے جو ہنسنا ہوتا ہے جس میں ساتھ والے کو آواز بھی سنائی دے جاتی ہے. تو اب مسئلہ آپ یہ سمجھو کہ کوئی اگر قہقہا لگا کر ہنستا ہے، یعنی نماز کے اندر اس کی ایک دم سے نماز پڑھتے کسی بات پہ ہنسی آ گئی، ایسا ہوتا ہے نا، کسی بات پہ ہنسی آ گئی آپ کو، یا آپ سہیلی ساری فرینڈس کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی تھی، آپ نماز پڑھتے پڑھتے اچانک سے سب کو ہنسی آ گئی کسی بات پر، تو قہقہا یعنی ہنسی اتنی آئی کہ آپ زور سے ہنس گئے، اور وہ آواز برابر والوں نے سب نے سن لی، یعنی جس کو کہتے ہیں قہقہاٹ، ٹھٹے مار کے ہنسنا ہے نا، زور سے ہنسنا. تو ایسی سچویشن میں کیا ہوگا کہ آپ کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی. کیونکہ جب بالکل فیکٹ بالکل کلیئر بات ہے کہ جب وضو ٹوٹے گا تو نماز آٹومیٹک ٹوٹ جائے گی.
تو قہقہ لگانے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور صرف نماز کے اندر ہنسنے سے، یعنی اتنی زور سے آپ ہنسی کہ آپ کو فیل ہوا کہ آپ ہنسی ہو، آواز آپ کے ہنسنے میں ہوئی، برابر والے کو نہیں پتا چلا کہ آپ ہنسی کہ نہیں ہنسی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے؟ آپ اگر اتنی زور سے ہنسی کہ برابر والے کو آواز آپ کی نہیں آئی، یعنی جس کو کہا جاتا ہے ہنسنا، تو اس سے کیا ہوگا کہ نماز تو ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور نماز کے اندر ٹھٹے مار کے ہنسنا، قہقہا لگا کے ہنسنا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور تبسم سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز ٹوٹتی ہے۔ آپ کو کوئی بات یاد آ رہی ہے تو آپ مسکراؤ، خوب مسکراؤ، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اور جہاں مسکرانے کے ساتھ ساتھ ہاں ہاں ہلکی سی آواز بھی نکل گئی ہنسنے کی، ہنس گئی آپ، ہے نا، تو پھر کیا ہوگا، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور آپ نماز پڑھتے پڑھتے ایک دم آپ کو کوئی بات یاد آئی، ہاں 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 آپ ہنسنے لگی، آپ کی امی سب ڈر گئی، کیا ہو گیا بھائی، کیا بات ہو گئی، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی نماز بھی ٹوٹ گئی، آپ کا وضو بھی ٹوٹ گیا۔ تو یہ وامٹنگ کا مسئلہ تھا، وضو کو توڑنے والی 9 چیزوں میں وامٹنگ اور ہنسنا، یہ 2 چیزیں تھوڑی سی ڈیفائن کرنے کے قابل تھی، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ڈیفائن کر دی، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ لوگوں کو نیکسٹ کلاس میں پڑھاؤں گا غسل کے اقسام، یعنی غسل کی قسمیں کتنی ہیں۔ تو وضو کا چیپٹر ہمارا بالکل کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور میں ایک دم کچھوے والی چال سے اس لیے آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں تاکہ یہ غسل کے مسئلے، یہ وضو کے مسئلے اور نماز، غسل، وضو، نماز اور تیمم، یہ 4 ٹاپکس تھوڑے سے ٹف ہیں، تھوڑے سے بھاری ہیں، تھوڑے سے لینتھی ہیں، ہے نا، بہت زیادہ ان کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس کے علاوہ پھر جتنی بھی چیزیں وہ ایک دم بھاگیں گی، فاسٹ بھاگیں گی، طوفان ایکسپریس کی طرح بھاگیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا غسل کے اقسام، یعنی غسل کی کتنی قسمیں ہیں۔ اب آپ لوگوں کو جو بات پوچھنی ہو وہ آپ پوچھ لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر وضو بنایا ہے اور ڈریس چینج کر رہے تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ دیکھو بہت اچھا سوال انہوں نے پوچھا انب طالب نے، اور انب طالب جو ہیں یہ ہماری غالباً عمان میں رہتی ہیں، کہاں رہتی ہیں آپ؟ جی عمان میں رہتی ہوں۔ عمان میں رہتی ہیں، میں اسی لیے بتاتا ہوں۔ دیکھو اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہو بھیا مفتی صاحب ہماری باتیں شیئر کر رہے ہیں، پرائیویسی کے خلاف ہے، تو آپ بول سکتی ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اور جو لڑکیاں ہیں ان کو بھی تھوڑا سا پتہ چلے کہ ہو اتنی دور سے بھی عمان میں کیا کرتی ہیں آپ؟ جی میرے والد جاب کرتے ہیں۔ جاب کرتے ہیں۔ اب دیکھو یہ عمان میں بیٹھی ہوئی، ان کے دل میں شوق آیا کہ نہیں دین سیکھنا ہے تو سیکھ رہی ہیں، آپ کو بالکل، آپ لوگ بھی سیکھ رہے ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ عام طور پہ لوگوں کی تھنکنگ یہ بنی ہوئی ہے کہ دین تو بس وہ جو بیچارے تھوڑے سے پروفیشنل لوگ نہیں ہیں وہی سیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، دین دین تو ہر ایک مسلمان کو سیکھنا چاہیے۔ خیر آپ نے جو سوال پوچھا ہے بہت اچھا پوچھا ہے۔ دیکھو 9 چیزیں جو آپ لوگوں کو پڑھائی گئی ہیں وضو کو توڑنے والی، وضو کو توڑنے والی جو 9 چیزیں پڑھائی گئی ہیں، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ان 9 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کے ساتھ ہوئی ہے، یہ سامنے والا جو آپ سے مسئلہ پوچھے گا تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ 9 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس نے کی ہے، اگر ان 9 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی آپ سے آ کے پوچھے کہ وضو کرنے کے بعد میں نے کپڑے چینج کر لیے، تو کیا وضو کرنے کے بعد کپڑے اتارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اب آپ کنفیوز ہو جاؤ گی، آپ کو کنفیوز نہیں ہونا، بلکہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مفتی صاحب نے جو 9 چیزیں پڑھائی تھی کیا ان 9 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جاتی ہے؟ آپ نے جب چیک کیا تو 9 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز تو نہیں پائی جاتی، تو آپ بولو گی کپڑے چینج کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتے، ٹھیک ہے؟ جی ہیلو السلام علیکم السلام ورحمۃ علیکم۔ اللہ وبرکاتہ بھائی جان۔ جی ہیلو بھائی لو، جان، جی ہاں اگر بولیے۔ ہم نے وضو بنا لیا اور آ کے بستر پہ لیٹ گئے لیکن سوئے نہیں تو کیا وضو ٹوٹ جائے گی؟ میں نے ابھی کیا بتایا آپ کو، جو آپ سوال پوچھ رہی ہیں، تو کیا 9 چیزوں میں سے کوئی چیز آپ کے ساتھ ہوئی؟ دیکھو نہیں۔ سوال کا جواب تو میں دے دوں گا، اور سوال کا جواب تو آپ کو دنیا میں مل جائے گا، سوال کا جواب تو آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا، لیکن ایک ہوتا ہے علم حاصل کرنا، ایک ہوتا ہے علم کو سیکھنا جاننا۔ تو میں آپ کو جو دین کے مسئلے سکھا رہا ہوں وہ سکھا رہا ہوں، بتا نہیں رہا، بتانے میں اور سکھانے میں فرق ہوتا ہے۔ میں کہہ دوں کہ نہیں اب وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن آپ ایک ایک چیز سوال آپ سے پوچھا جائے گا، کل کو کوئی اور سوال پوچھے گا تو آپ کیسے پتا کر پاؤ گی کہ وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟
تو میں نے آپ کو جو 9 چیزیں وضو کو توڑنے والی بتائی، آپ یہ بتائیے مجھ سے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ وہ 9 چیزیں جو وضو کو توڑنے والی آپ کو پڑھائی گئی ہیں، کیا ان میں سے کوئی چیز آپ کے ساتھ ہوئی؟ نہیں. نہیں ہوئی نا؟ تو بالکل کلیئر ہے، جب 9 چیزوں میں سے کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے. جزاک اللہ. السلام علیکم مفتی جی. وعلیکم السلام. ہیلو. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم مفتی جی. میرا نا تھوڑا سا سوال لمبا ہے تو آپ تھوڑا سا مطلب سنیے گا. اصل میں میری ایک فرینڈ ہے تو انہوں نے مجھ سے سوال کرا تھا کہ ان کو بھی وائٹ ڈسچارج کی پرابلم ہے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مطلب میں جس کنٹری میں رہتی ہوں تو وہاں پہ عورتوں کے لیے بھی مسجد ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ مطلب اب ہم بازار وغیرہ گئے ہوئے ہیں اور شلوار بھی گندی ہو گئی ہے تو مسجد میں تو بدلنے کا ہے نہیں، تو ویسے ہی وضو کر کے نماز پڑھ لیں، مطلب بنا کلین کرے بنا تو پھر شلوار آپ بدلے، گھر جائیے، تو کیا آپ گھر نماز ہو جائے گی؟ کپڑے جبکہ وغیرہ چینج کیجیے، نماز پڑھیے. مطلب ویسے کر کے نماز نہیں ہوگی جبکہ مطلب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ معذور ہیں، دیکھو ایسا مجبور ہوتا ہے، ہیں. میں آپ کو بتاؤں، معذور اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو ان کو 5 منٹ بھی فری نہیں رہتی ہوں. کہ 5 منٹ بھی فری نہیں رہتے. انہوں نے بھی بہت علاج کروایا، بہت ہی زیادہ، لیکن اس کوئی کا فائدہ اس نہیں کا ہوا ان ہاں کا. ٹھیک ہے. اب وہ 5 منٹ بھی جب فری نہیں رہتی ہیں تو پھر ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک تو یہ دو طرح کے معذور ہوں گے. ایک تو وہ ہوں گے کہ جن کو یہ پرابلم، جیسے ابھی انہوں نے وضو کیا تو ایک کنٹینیوسلی وہ چیز نہیں چلتی ہے ان کے ساتھ، بلکہ 10 منٹ کے بعد تھوڑا آ گیا، 5 منٹ کے بعد تھوڑا آ گیا، ایسا نہیں ہے کہ کنٹینیوسلی چل ہی رہا ہو وہ. تو جن کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، یعنی جن کے ساتھ کنٹینیوسلی وہ نہیں ہو رہا ہے، تو ان کے لیے پھر یہ ہے کہ وضو کر لو اور جب وہ 5-10 منٹ کی جو گیپنگ آپ کو ملتی ہے اسی بیچ میں آپ نماز پڑھ لو. اور جن کو کنٹینیوس یہ چیز ہوتی رہتی ہے، یعنی 1 منٹ بعد ہو گیا، 2 منٹ بعد ہو گیا، 5 منٹ کا بھی ٹائم نہیں مل پا رہا، تو پھر ان کے لیے حکم یہ ہے شریعت کا کہ وہ پھر انہی کپڑوں میں وضو کر کے ایک وضو سے ایک ٹائم کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو وہ پڑھ سکتی ہیں. مطلب کپڑوں میں مطلب ہو تو مطلب ہو کوئی جائے بات گا نہیں. وضو اور نماز ہاں بھی وہ ہو جائے گی. معذور کہلائیں گے نا، وہ معذور ہیں، وہ معذور کہلائیں گے، معذور کے لیے حکم ہے یہ. والے معذور جو دوسرے والے ہیں جن کو میں نے بتایا کہ 5 منٹ کا بھی جن کو ٹائم نہیں ملتا. جی جی جزاک اللہ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی میرے 2 سوال ہیں. ہوں. مطلب پہلا سوال تو یہ ہے، ہمیں بتا دو ہمارا مطلب ایگزام کیسے ہوگا، اورلی ہوگا یا کیسے ہوگا؟ ایگزام آپ لوگوں کا ایسا ہوگا کہ میں جی آپ سے ایگزام کے بعد جی پوچھئے. ہیلو. ہوں. جی میں ایگزام کے بارے میں ہی پوچھ رہی ہوں، آپ بتا دو مطلب ایگزام کیسے ہوگا، مجھے یہ ایسے جاننا ہے ہوگا کہ کہ اورلی ہوگا یا آپ کو یہ پوچھا جائے گا، اورلی ہوگا، آپ سے پوچھا جائے گا نماز میں کتنے فرض ہیں، وضو میں کتنے فرض ہیں، آپ کو جواب دینا ہے، بس سمپل ہے. جی ٹھیک ہے. جی اور میرا دوسرا سوال یہ ہے، بدعت کسے کہتے ہیں مفتی صاحب؟ جی بدعت بتا دیجیے، بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت اور سنت میں جی فرق سمجھو جی کہ دین پر عمل کرنا، یعنی یہ سمجھ لو آپ اللہ کے نبی سے محبت کرنا اللہ کے نبی کی جی خواہش کے مطابق، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے سنت. جی یعنی اللہ کے نبی سے جی جی محبت کرنا اللہ کے نبی کی خواہش کے مطابق، سمجھ گئی. اور بدعت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے جی محبت سمجھ کرنا رہی ہوں. اپنی خواہش کے مطابق. کلیئر ہے؟ یہ میں نے بہت آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. سنت کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی سے ہم محبت کر رہے ہیں اللہ کے نبی کی خواہش کے مطابق، یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ جی دیکھو تو مجھ سے محبت کرے گا تو وہ میرے طریقے کو فالو کرے گا، جو میں نے کیا ہے وہ کرنا ہے، جو میں نے منع کیا ہے وہ نہیں کرنا. سمپل ہے، سنت ہے. اور بدعت کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کرنا لیکن اپنے من کے مطابق، یہ نہیں دیکھنا کہ حضور نے جی اس کام کو کیا یا نہیں کیا، لیکن بس ہمیں اچھا لگ رہا ہے ہم کر رہے ہیں. جیسے کہ آج کل کے بہت سارے کام ہیں، 40واں ہے، لوگ کرتے ہیں 40واں. جی جی ٹھیک ہے، بس یہی پوچھنا ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. ہاں.
आप मुफ्ती लोग साहब मेरे जैसे लिए हम नमाज पढ़ रहे हैं, आप हमने लोग मेरे 4 लिए सुन्नत सबसे पढ़ी पहली बात, सबसे और पहले तो कोई ये है, आ गया। हाँ, सबसे पहली बात तो आप सभी लोगों से ये है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप मेरे लिए अल्लाह से आज दुआ करें कि मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं अल्लाह उनको सॉल्व करे। ठीक है, ये आप लोगों से मेरी दिली, जरूर मुफ्ती साहब, सभी लोग अपनी नमाज में मेरे लिए दुआ करें। जरूर। थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जाहिर है जितने बड़े काम आप करोगे तो उतनी प्रॉब्लम्स भी आती हैं जिंदगी में। अब बाज लोगों को लगता है ना कि मुफ्ती साहब की जिंदगी तो बड़े मजे की है, बड़े मजे की है। जितना बड़ा आपका मिशन होगा, जितने बड़े आपके प्लान्स होंगे, जितनी बड़ी आपकी सोच होगी, जितनी बड़ी आपकी कोशिश होगी, उसके अगेंस्ट आपकी प्रॉब्लम्स भी उतनी बड़ी होती है। तो आप लोग नमाज में आज मेरे लिए दुआ करें, बल्कि हर नमाज में मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मेरी मुझे प्रॉब्लम से, टेंशन से और जितनी भी तरह की मुश्किलें हैं, अल्लाह ताला उनसे मुझको महफूज रखे। ठीक है, चलिए साहब, क्या पूछ रही थी? जी इंशाल्लाह। जी मैं ये पूछ रही थी, जैसे नमाज पढ़ रहे हैं हमने 4 सुन्नत पढ़ लिए और कोई काम आ गया तो हम उठ के चले गए, तो हमें जहाँ नमाज होल्ड करके जाना है या ऐसे बीच में जा सकते देखो, हैं? बाज जानमाज जानमाज अगर हमारी ऐसी जगह बिछी हुई है कि जिसमें आने वालों के पैर पड़ेंगे, तो क्या होता है भाई, पैर में धूल मिट्टी भी लगी होती है, और वो पैर, धूल मिट्टी के पैर जानमाज पर पड़ेंगे, फिर तो वो धूल मिट्टी के पैर पड़ेंगे, फिर उसी पे हमें सजदा भी करना है। तो जानमाज को फोल्ड करके रख दो आप। और अगर ऐसी जगह जानमाज बिछी हुई है जहाँ किसी के पैर ही नहीं जाएंगे, तो फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो असल मसला ये है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि अब जानमाज अगर खाली रहेगी तो शैतान नमाज पढ़ेगा। अगर शैतान इतना नमाजी होता नालायक, तो अल्लाह की नाफरमानी क्यों करता? ये समझा जाता है नमाज जानमाज का कोना मोड़ दो। तो ये तमाम जितनी भी बातें हैं उनकी इस्लाम में कोई असल नहीं। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है? आवाज आ रही है मेरी?